बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अरे दारिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? हैरत है भाई, इस कदर सुस्ती। अगर यही हाल रहा तो ससुराल में एक दिन मेरी और अपने बाप की नाक इस अंदाज में कटवाओगी कि रोज यहीं बैठी रहोगी। अम्मी की शदीद सरदनिश के बाद मैं जल्दी से बैग में कपड़े रखने लगी। शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी था और हम लोगों को लंबे सफर पर निकलना था। टीपू भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, आपी, मेरा बैट बॉल भी याद से रख लीजिएगा। आपको तो पता है ना, सरमद और आहद के साथ मैच खेलने में किस कदर मज़ा आता है। जी जी, रख लिया है मेरे राज दुलारे भाई, मैंने अपने 11 साला लाडले तरीन भाई की पेशानी चूमते हुए कहा। अभी मैं बैग में कपड़े रखी रही थी कि बेल बजी और मैंने सारे काम छोड़ छाड़ कर बाहर की राह ली। दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बू जी खड़े थे। मैं जल्दी से एक तरफ हो गई और रास्ता दे दिया। अब्बू जी थके हारे दफ्तर से आज जल्दी आ गए थे, क्योंकि उनको भी हमारे साथ मामू के घर में गांव जाना था। टीपू जल्दी से अब्बू के लिए पानी लेकर आया और फिर अब्बू की गर्दान अम्मी के नाम की माला जपने लगी। सफ़िया, सफ़िया, अरे कहाँ हो भाई? अम्मी जी अंदर उजलत के आलम में अब्बू के पास आई और कहने लगी, घर आते ही आप मुझे इस अंदाज में आवाज़ें देने लगते हैं जैसे मैं कहीं गुम हो गई हूँ। और साथ ही अम्मी अब्बू के पास बैठ गई। जानती तो हो तुम, मुझे नज़र न आओ तो दिन रात मुश्किल हो जाते हैं। अब्बू भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। इसी अवस्था में अब्बू जी ने बताया कि रात 9 बजे वाली ट्रेन की टिकटें मिली हैं। कोई और ट्रेन नहीं आ रही थी, इसीलिए ये आखिरी ट्रेन की टिकटें मिली हैं। इसीलिए आप जल्दी से तैयार करो और ताकि वक्त पर हम लोग स्टेशन पहुंच सके। अब्बू ने घड़ी की तरफ देखते हुए वक्त का तयन किया। अरे, मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, वही सादगी से बस। मुझे क्या ज़रूरत है तैयारियों की? आपकी इस लाडली के नखरे ही पूरे नहीं होते। कब से लगी हुई है तैयारियों में, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। अम्मी ने अब्बू को बड़ी वजाहत देते हुए बताया, इसे तो मैं अभी पूछ लेता हूँ। दरिया, दरिया, अब्बू की तेज़ आवाज़ पर मैं भागती हुई उस कमरे में गई जहाँ अब्बू की लाल पीली आंखें शदीद गुस्सा दिखा रही थी। जी अब्बू, वो मैं मेरी हकलाती हुई ज़बान ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मैं खामोशी से अपने पैरों के नाखूनों से महज कारपेट को खुरचने लगी। अच्छा बाबा, अब जल्दी करो और जाकर तैयारी मुकम्मल भी कर लो, वक्त कम है। अम्मी की मुस्कुराती आंखें मुझे अंदर तक सुलगा गई थी। मैं जल्दी से वापस उसी कमरे में गई और जाकर बाकी मांदा तैयारी करने लगी। मैं तकरीबन सारा काम मुकम्मल कर चुकी थी। अम्मी मेरे पास कपड़ों का एक ढेर देकर आई थी। कहने लगी कि अभी हम लोग पहली दफ़ा टीपू के मामू की तरफ जा रहे हैं, तो ये कुछ कपड़े मैंने उनके लिए ख़रीदे हैं, इन्हें इस्त्री करके अच्छी तरह से पैक कर दो। कपड़ों का ढेर देखकर मेरा सर चकराने लगा। लेकिन अम्मी के तो बहुत सारे कपड़े हैं और मैं सुबह से ये सारे काम कर रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, ये मैं ऐसे ही पैक कर लेती हूँ। वहाँ जाकर अगर मैं इस्त्री कर लूँ तो? एक ज़ोरदार थप्पड़ ने मेरे गाल सुर्ख कर दिए। दरिया, तुम इस घर में रहती हो, ये भी मेरा एहसान समझो, वरना तुम्हारे अब्बू तो कब से तुम्हारी शादी करके तुमसे जान छुड़ाने के चक्करों में हैं। अम्मी की नफरत से भरी आवाज़ ने मेरी टांगों में से जान ही निकाल दी थी। इसके बाद मैंने कोई बात नहीं की और चुपचाप काम करने लगी। रात 8 बजे हम लोग घर से निकल पड़े। अब्बू जी टैक्सी मंगवाई हुई थी। उन्होंने दफ्तर की तरफ से भी एक छोटी सी गाड़ी मिली हुई थी, लेकिन उसे आम घर वालों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे। टैक्सी में बैठकर हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। न जाने क्यों मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मामू लोगों की तरफ जाऊं, लेकिन अब्बू के मुताबिक घर में अकेला रहना भी मुनासिब नहीं। आधे घंटे में हम लोग स्टेशन पहुंच गए। जाड़े के दिनों की सर्दी की वजह से असर के वक्त ही मगरिब का गुमा होता था और मैं रही शुरू से ही सर्दी से मार खाने वाली कि कहीं सर्द हवा का एक झोंका भी आता तो मुझे सर्दी की पकड़ इस अंदाज में होती कि फिर पूरी सर्दियां ही बड़ी मुश्किल से गुजरती।
لیکن اس کے باوجود مجھے ہمیشہ سے ہی سردیاں بے حد پسند تھیں، کیونکہ لحافوں میں منہ دے کر آنسوؤں کو چھپانے کا اس سے بہترین اور کوئی راستہ نہیں آتا۔ سوچوں کے بھنور میں مزید تسلسل لانے کے لیے میں امی اور ٹیپو کے ساتھ ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ ٹیپو تو موبائل پر اپنی پسندیدہ گیم کھیلنے لگا اور میں ماضی کے جھروکوں میں ایک دفعہ پھر سے کہیں کھو سی گئی۔ کاش وہ بچپن کے دن ایک دفعہ پھر سے لوٹ آئیں۔ وہ میرے گھر کا کچا آنگن جہاں سر شام ہی امی پانی کا چھڑکاؤ اس انداز میں کرتی تھی کہ مٹی توڑنا بہت دور کی بات، اس مٹی کی سوندھی خوشبو من کو اس قدر تر و تازہ رکھتی تھی کہ دل کرتا تھا کہ صاف اور چمکیلی زمین پر بیٹھ کر ہی صبح و شام گزار دیے جائیں۔ پھر میرا جھولا، جس پر اکثر ہی میں جھولے جھولتی ہوئی سو جایا کرتی تھی اور امی یا ابو میں سے کوئی مجھے وہاں سے اتار کر لایا کرتا تھا۔ وہ خوبصورت اور دلکش دن نہ جانے کہاں کھو گئے، اور ہر جمعرات کو اماں کا وہ نیاز کی بڑی سی دیگ بنوانا اور پھر اس دیگ کو گاؤں کے نہر والے دربار پر لے کر جا کر بانٹ دینا۔ لیکن میں ہمیشہ ہی ناراض رہتی تھی کہ میں دیگ کے چاول 3 سے 4 دن تک کھانے ہی وہ کیوں نہیں بچا۔ امی میری ان باتوں پر محض مسکرا کر رہ جاتی۔ اٹھو بھائی، گھر باہر تمہیں تو سونے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ امی نے ایک دم سے میرے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تو مجھے ہوش کی دنیا میں وہ واپس لے آئی۔ ٹرین آ گئی ہے، اٹھو، اس میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ کم بختی ماری اس قدر ٹھنڈ ہے، ارے ظالموں، کوئی کمرہ ہی کھول دو بھلا۔ کلفیاں بن گئی ہماری تو یہاں بیٹھ بیٹھ کر۔ امی بولتی جا رہی تھی اور میں ان کے پیچھے پیچھے ہلکے سے مسکراتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ ٹرین میں سوار ہو گئے۔ سفر چونکہ بہت لمبا تھا، اسی لیے ابو نے ہمارے لیے برتھ رکھوائے تھے۔ میں اور ٹیپو جلدی سے ابو کا اشارہ پاتے ہوئے اوپر والی برتھ پر چڑھ گئے اور بیگ میں سے کمبل نکال کر ہم دونوں نے اوپر لے لیے۔ امی نیچے سامنے والی برتھ میں تھیں اور ابو ان سے پیچھے والی برتھ میں۔ نہ جانے کیوں اس قدر خراب حالات میں بھی مجھے ٹرین کے سفر کی تمنا بے حد مسرور کر رہی تھی۔ ٹرین ابھی کھڑی تھی، یقیناً ابھی اس کے لیے چلنے میں کچھ وقت باقی ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر سے ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے لگی، جہاں امی اسی جاڑے کے موسم میں گوبھی والے پراٹھے بنا رہی تھی اور اوپر سے دیسی گھی لگا لگا کر دے رہی تھی۔ میں نے ایک پراٹھا پورا کھا لیا تو کہنے لگی، دریا ایک اور کھاؤ میری بچی، دیسی گھی صحت کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور میں محض مسکرا کر رہ جاتی۔ ٹرین ایک جھٹکے سے چلنے لگی اور ساتھ ہی میری یادیں بھی رینگ کر کہیں آگے کو سرک گئی۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، رات جیسے گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کہیں کچھ تھم سا گیا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سارے ہی مسافر سو رہے تھے سوائے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کے، جو میری برتھ کے دائیں جانب والی سیٹ پر بیٹھا کسی موٹی سی کتاب کے مطالعے میں غرق تھا۔ میں نے امی سے نظر بچاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور تھوڑی سی گردن سرکاتے ہوئے صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، لیکن ٹرین کی روشنی مدھم ہونے کے بعد مجھے نظر نہیں آیا۔ میں صرف گردن کو مزید جنبش دیتے ہوئے کچھ ہی اور آگے کی جانب جھکی تو ساتھ ہی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں شرمندگی کے باعث ایک دم سے کمبل کے اندر گھس گئی اور وہ میری اس حرکت پر مسکرانے لگا۔ میں گڑبڑا گئی اور اس کے بعد پوری رات اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ میں نے ٹیپو کی جانب دیکھا تو وہ نہ جانے کب سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ میں نرم کمبل میں لیٹی تو نیند نے ایسے غلبہ طاری کیا کہ کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، میری آنکھ کھل گئی اور میں نے خود کو اپنے کمرے میں محسوس کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب پوری طرح سے آنکھیں کھول کے دیکھی تو پتہ چلا کہ میں تو سفر میں ہوں۔ رفع حاجت کے لیے اٹھی اور بڑی مشکل سے برتھ سے نیچے اتر کر واش روم والی سائڈ پر جانے لگی۔ جیسے ہی میں اس طرف گئی، وہی کتابوں کا عاشق اس طرف سے آ رہا تھا۔ نہ جانے کس نظریے کے تحت وہ میری طرف دیکھنے لگا اور پھر میری طرف ہی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ میرے پاس تو کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں جس کو لے کر میں اپنی حفاظت ہی کر سکوں۔ یہ بات سوچتے ہوئے میں نے اونچی آواز میں چیخنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے فوراً ہی میرے منہ پر اس زور سے ہاتھ رکھا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میں اغوا ہو چکی ہوں، اب میں کبھی بھی بچ نہیں سکوں گی، یہ میرا آخری وقت ہے، اس کے بعد تو شاید ہی زندہ رہنے کی کوئی امید باقی بچے۔
میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی تو میرا منہ بند کرنے والے نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ مجھے کچھ سانس آیا اور جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ وہی تھا، وہی کتابیں پڑھنے والا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ارے ایک تو میرا گلا اس قدر زور سے دبایا، دوسرا میری طرف دیکھ کر غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں اس قدر چیخنے لگی تھی؟ وہ برجستہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ تم مجھے اغوا کرنے لگے تھے نا؟ میں نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ میری طرف اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے میری ذہنی حالت پر اسے شک ہو رہا ہو۔ پاگل ہو کیا؟ رات کے اس پہر ٹرین کے واش روم میں جا رہی ہو، ساتھ بھی تمہارے کوئی نہیں؟ اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ اس کی اس احتیاطی تدابیر اور اپنی احمقانہ تدبیر پر شدید رونا آیا اور میں ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے رونے سے ایک دفعہ پھر پریشان ہو گیا اور پھر کہنے لگا، اچھا جاؤ تم یہاں سے، اور اب اگر ادھر آنا ہوا تو ساتھ کسی کو لے کر آنا۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی برتھ کے پاس آ گئی۔ امی، ابو اور ٹیپو گہری نیند سو رہے تھے۔ میں جلدی سے برتھ پر سوار ہوئی اور کمبل آنکھوں تک لے کر زور زور سے سانسیں لینے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ کچھ ٹھیک آدمی نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے پھر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ صبح تک میں کیسے اس برتھ پر رہی یہ میں یا میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ابا بھی جاگ چکے تھے اور اب ٹرین سے نیچے اتر رہے تھے۔ وہ ہمارے لیے ناشتہ لینے گئے تھے۔ نہ جانے کیسے میری نظریں دوبارہ سے اسی سیٹ پر جم گئیں، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خالی سیٹ کو 2 سے 3 دفعہ دیکھ چکی تھی۔ ارے دریا بیٹا، نیچے آ جاؤ، اب تم اس ٹرین کی ملکہ تو ہو نہیں کہ یہاں کے قلی آ کر تمہیں کچھ پیش کریں گے۔ اٹھو بھائی، ابا بیچارے کہاں اس سردی میں خوار ہو رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ابا ایک بھرا ہوا شاپر لیے ٹرین میں چڑھ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے وہی کتابوں کا عاشق بھی آ رہا تھا۔ ابا اور وہ خوش گپیاں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ مزید یہ کہ ابا نے اسے بھی اپنے ساتھی ناشتے میں شامل کر لیا۔ فراز بیٹا، کیا اب تم اکیلے ہی ناشتہ کرو گے؟ ارے بیٹا ہمارے ساتھ آؤ نا، مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ لو بھائی صفیہ بیگم، اپنے ثوابی کا ہی رہنے والا ہے، اس کی اور ہماری منزل ایک ہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ ہمارے ساتھ ہی رہ کر ناشتہ کھانا کھاؤ پیو۔ فراز سر جھکاتے ہوئے ہماری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ ٹرین رکی ہوئی تھی اور ہم سب نے یہاں اچھے سے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ابا، فراز اور اس دفعہ ٹیپو بھی انہی کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ نیچے اتر گئے۔ شاید امی نے ابھی مزید چائے پینی تھی۔ میں کھڑکی اور اس سے فراز کو دیکھ رہی تھی۔ جو بھی تھا بے حد نفیس انسان تھا اور شاید اس کی اٹھتی نگاہیں بھی مجھے بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ وہ رات سے لے کر اب تک بہت دفعہ میری طرف مسکرا کر دیکھ چکا تھا۔ 1 گھنٹہ رہنے کے بعد ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ نہ جانے کیوں اب مجھے یہ سفر پہلے سے کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ٹرین چلتی جا رہی تھی۔ یاد ماضی ایک دفعہ پھر سے میرے ذہن میں ایک مشین کی مانند چلنے لگی۔ امی کی یادیں میرے دل پر اس انداز میں نقش تھیں کہ میں انہیں کبھی بھی آج تک مٹا نہیں سکی ہوں، لیکن وہ وقت اب کہاں لوٹ کر آنے والا تھا۔ میں نے برتھ کے دائیں دیوار سے سر ٹکاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ فراز میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، جو کہ عام طور پر مردوں کی نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کی اس قدر چمکتی ہوئی آنکھیں اس کی شخصیت پر بہت جچ رہی تھیں۔ وہ ایک دبی ہوئی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں چڑ گئی اس کی اس حرکت پر، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی اور نہ ہی کسی اشارے سے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ دوپہر چڑھنے والی تھی، لیکن اس سرد ترین موسم میں کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ سردی کی دوپہر میں کبھی دھوپ کا تصور بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارا اسٹاپ آ چکا تھا اور ہم لوگ اپنا سامان اٹھانے ٹرین سے نیچے اتر رہے تھے۔ جیسے ہی نیچے اترے تو سامنے ماموں کو کھڑے ہوئے پایا، جو ہمیں اپنی گاڑی میں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ سب سے ملے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیشن سے ماموں کا گھر آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ گاڑی چلتی گئی اور ساتھ میں کھڑکی میں سے باہر کے نظارے کرتی گئی۔ کس قدر خوبصورت گاؤں تھا یہ ثوابی کا، جس میں سرد ترین سردی کے باوجود کھیت کھلیان اس قدر خوبصورت اور دلکش تھے کہ نظریں ہٹانا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ ٹیپو تو سرمد اور راحت کے ساتھ گپیں لگانے اور شام کے پروگرام فائنل کرنے میں مصروف تھا، جبکہ امی ماموں سے گاؤں کے واقعات
नहायत दिलचस्पी से सुन रही थी और अब्बा हमेशा की तरह अम्मा की मौजूदगी में अदब के दायरे में रहते हुए खामोशी से मुस्कुराती हुई अम्मी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे पूरा इलाका ही इस कदर खूबसूरत लगा था कि मैं तारीफ किए बिना रह नहीं सकी। घर आ चुका था और हम लोग मामू के शानदार से घर में दाखिल हो चुके थे, जहां मैं दरवाजे पर ही मुमानी हमारे इस्तकबाल में खड़ी थी। साथ में बहुत सारी नौकरानियां भी खड़ी थीं, जिनके हाथों में गुलाब की पत्तियों की प्लेटें थीं। वो फूल हम पर निछावर कर रही थीं। मुझे ये सब कुछ बेहद अच्छा लग रहा था। पूरे घर पर एक तायराना सी नज़र डालते हुए मुझे एहसास हुआ कि मामू का तो अपने ही गांव में बहुत रोबो जलाल है। कैसे इस कदर शानदार से घर में रह रहे हैं। मामू के 2 बेटे सरमत और आहत, जो कि टीपू के हम उम्र हैं, और उनकी एक ही बेटी जरदाशा है। वो भी बेहद प्यारी और अच्छी है, लेकिन जिस्मानी तौर पर माजूर होने की वजह से चलने फिरने से कासिर है। इसीलिए वो व्हील चेयर पर बैठकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मुझे इन सब से मिलकर बेहद खुशी हुई। एक बड़ी उम्र की नौकरानी है जिन्हें सब बख्त परी कहकर पुकारते हैं। वो हमें हमारे कमरों तक ले गई। कमरे क्या थे, एक बहुत ही बड़ा महल था, जिसमें कमरे में इस कदर शानदार थे कि एक दफ़ा तो मुझे गुमान गुजरा कि कहीं मैं इन कमरों की लंबाई चौड़ाई में खो ही न जा। बीबी, आप लोग कुछ देर आराम करें, खाना लगते ही मैं आपको दोबारा बुलाने आ जाऊंगी। और वाकई अब तो भूख से मेरा बुरा हाल था। मैं फ्रेश होकर जरियापी से बातें करने लगी, जो कि जिस्मानी माजूरी के बावजूद बेहद काबिल थी, और वो मुझे अपने हाथ की बनी हुई कशीदाकारी की भरी हुई दीवारें दिखाने लगी। वाकई उनके हाथ में बड़ी सफाई थी। मैं तारीफ किए बिना रह नहीं पाई। अभी हम इन्हीं बातों में मसरूफ थी कि अम्मा बख्त परी आ गई और हम लोग खाने की टेबल पर आ गए। खाने की टेबल भी इस तरह सजी हुई थी जैसा कि किसी मुल्क के बादशाह और उसकी फैमिली के लिए सजाई गई हो। देसी घी में तैयार होने वाले सारे खाने ही लाजवाब थे, जिनमें सज्जी को ख़ास अहमियत हासिल थी। भूख की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि मैंने बिना किसी का लिहाज किए खूब डट कर खाया। बाद में चाय की इश्तिहा अंगेज़ इलायची वाली खुशबू ने मेरी सारी थकन उतार दी। खाने और चाय के बाद मैं जरी के साथ कमरों से बाहर बड़े और छोटे सहन की तरफ आ गई, जहाँ पर चलने फिरने से मैं खुद को खोई अनारकली समझ रही थी। लेकिन शहजादा सलीम को भी तो यहाँ कहीं होना चाहिए था ना। अभी मेरी ये सोच मेरे जहन में ही थी कि स्विमिंग पूल में बनने वाले एक अक्स ने मुझे चौंका कर रख दिया। फराज पानी की लहरों में मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मैंने लहरों की उथल पथल को अपने दिल में महसूस किया और एकदम से चोर नज़रों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन जरी अपने पौधों की तरफ मुतवज्जे थी। इसीलिए मैंने एक दफ़ा फिर से चोर नज़रों से लहरों की जानिब देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। मुझे अपना खौफ पर गुस्सा आ रहा था कि किस बात का खौफ था भला मुझे। मैं एक दफ़ा उसे जी भर कर देख लेती तो, लेकिन फिर कई दफ़ा एक ही तस्वुर को जहन में लाते हुए भी वो तस्वुर फिर से ना उभर सका। दरिया, ये देखो, ये गुलाब के फूल, ये पिछले साल बाबा जानी लेकर आए थे। जानती हो कहाँ से हैं? जरी मेरी तरफ बगौर देखते हुए कह रही थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अरे बेवकूफ़, अमरीका से। इनकी ख़ास बात यह है कि इन फूलों पर कभी भी ख़िज़ा नहीं आती, लेकिन इस दफ़ा तो ये फूल पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत खिले हैं। वो नहायत मोहब्बत से फूलों की पत्तियों पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। इसी दौरान टीपू, सरमत, आहत अपने क्रिकेट के सामान के साथ बाहर आए। अम्मी और मुमानी को ख़ानदान में अपने फौतशुदा मामू की अयादत के लिए जाना था और अब्बा और मामू भी बाहर कहीं निकल गए। जरी ने मेरे चेहरे की जानिब देखा और कहने लगी, आओ हम पुराने कुएं की सैर के लिए जाते हैं। मैं उसकी तबीयत से वाकिफ़ थी, बड़ी ही हंसमुख लड़की थी। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई और हम लोगों ने अम्मा बख्तपरी को साथ लिया। वो जरी की व्हील चेयर को चलाने में मदद देते हुए हमारे पीछे पीछे आ रही थी। मैं और जरी इधर उधर की बातें करने लगी। चूँकि शाम हो रही थी, इसीलिए सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। मैं कोई जर्सी वगैरह पहन कर नहीं निकली थी, ना ही मुझे कोई अंदाज़ा था, इसीलिए अब मुझे शदीद सर्दी महसूस हो रही थी। बख्तपरी, घर जाओ और जल्दी से गर्म शॉल लेकर आओ। ये सुनने की देर थी कि वो तेज़ी से घर की तरफ चल पड़ी। मैं इधर उधर देख रही थी। गांव के सारे नज़ारे ही बेहद दिलकश और खूबसूरत थे। दूर कुछ पहाड़ नज़र आ रहे थे, जिन पर पड़ने वाली गुज़िश्ता बर्फ़ ने
ان کی چوٹیوں کو ابھی تک سفید کر رکھا تھا۔ میری نظریں اسی طرف تھیں کہ زری میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ دریا، سچی کہو، تم بہت پیاری ہو۔ میں یہ سن کر ایک دم سے شرمانے لگی۔ بخت پری کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میری حالت دیکھتے ہوئے زری کہنے لگی کہ تم یہیں پہ ہی رکو، یہاں کے نظارے دیکھو، میں ابھی آئی۔ اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ یہ جا وہ جا۔ اب میں اسی جگہ پر اکیلی کھڑی ہوئی تھی کہ قدموں کی چاپ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں کچھ خوف زدہ ہو گئی لیکن پھر اپنے ہی خیالوں میں کھوئی رہی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور دونوں کا کوئی اتا پتہ نہ ملا تو مجبوراً مجھے بھی گھر کی راہ لینی پڑی۔ میں اپنی طرف سے تو اسی راستے پر چل رہی تھی لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھول رہی ہوں، لیکن بدستور چلتی جا رہی تھی۔ جب چلتے چلتے تھک گئی تو ایک ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، اگر آ رہا تو بس اتنا کہ پہلے جب آئے تھے تو اس وقت یہ ٹیلے نہیں تھے، ابھی کہاں سے آ گئے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک جانی پہچانی سی شکل دائیں طرف والے کھجوروں کے باغ میں سے نکل کر میرے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ مس دریا، آپ راستہ بھول گئی ہیں۔ میں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فراز کھڑا اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ مسکرائے جا رہا تھا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ یہ یہاں کا ہی رہنے والا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے اس قدر جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ اسی لیے شش و پنج میں تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر سے کہنے لگا کہ اگر منزلیں پتہ نہ ہو تو پھر راستے گمنام ہی ہو جایا کرتے ہیں۔ آ جائیں، یہاں کچھ دیر بیٹھتے ہیں۔ اس نے باغ کے ساتھ بنی ایک پگڈنڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں گھبراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ میں فراز ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں اور آپ کو جیسے بہت ہی پرانا جانتا ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے ایک دم سے چونکا دیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس کی وہی لو دیتی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں پھر سے آنکھیں جھکا گئی۔ آپ اس قدر پریشان کیوں رہتی ہیں؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو میں بالکل ٹھیک رہتی ہوں، میں نے پہلے ہکلاتے ہوئے اور پھر اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے دوستی کریں گی دریا؟ اس کے ایک جملے میں شاید زمانے بھر کی تھکاوٹ اتارنے کی کوئی دوائی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھری ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ زیادہ دیر تک اس کی نظروں کی چمک کو سہار نہ سکی تو نگاہیں اس انداز میں جھکائیں کہ وہ ہنسے بنا نہ رہ سکا۔ ابھی آپ لوگ یہاں مزید کتنے دن ہیں؟ وہ مجھ سے بہانے سے سوال کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، ابو کی مرضی، بلکہ امی کی مرضی، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ اچھا، تو آپ کے گھر میں امی کی مرضی چلتی ہے؟ وہ مجھ سے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ وقت کو کہیں روکنا چاہتا تھا لیکن روک نہیں پا رہا تھا۔ ارے دریا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زری کی تیز آواز پر میں نے بجائے زری کو دیکھنے کے دائیں جانب بیٹھے فراز کو دیکھا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ میں نے چونکتے ہوئے ایک دم سے زری کی جانب دیکھا جو مجھے بے حد عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو اب جلدی گھر چلو، سردی کی شدت دیکھو کس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور میں فراز والے معمے کو حل نہ کرتے ہوئے تیزی سے زری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، صرف ایک سوچ آتی رہی تھی کہ فراز ایک دم سے اٹھ کر کہاں چلا گیا۔ لیکن مجھے اس کا جواب جب کہیں سے نہیں ملا تو میں چپ چاپ کر کے زری کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں سبھی خوش گپیاں کرنے میں مصروف تھے۔ ماموں نے مجھے دیکھا تو پرتپاک لہجے میں کہنے لگے، دریا بیٹی، کیا پڑھتی ہو آج کل؟ ماموں وہ میں ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ اچانک سے امی بول پڑی کہ بھائی صاحب، لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے لکھانے کا کیا فائدہ جب ہانڈی چولہا ہی کرنا ہے تو۔ میں خاموشی سے امی کی طرف دیکھنے لگی کہ واقعی امی نے اپنے آرام کی خاطر مجھے اسکول سے اٹھوا لیا تھا، حالانکہ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ لیکن امی کے ایک دفعہ کہنے پر ہی ابو نے مجھے پھر اسکول نہیں بھیجا۔ ویسے میری بہن، میں اکثر ہی لوگوں کو تمہاری مثالیں دیا کرتا ہوں کہ تم بھلے ہی سوتیلی ہی صحیح لیکن تم نے دریا کو اس قدر زیادہ محبت دی ہے کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ماموں امی کی تعریفیں کر رہے تھے جن کی بہن نے میرا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، لیکن ابھی فی الحال وہ اس قدر خوشی سے سب کچھ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ماموں مجھے یہاں اپنے کسی گاؤں کے لڑکے والے سے ہی نہ بیاہ دیں۔
چائے آ چکی تھی اور چائے کے ساتھ بے شمار لوازمات تھے، جیسے پکوڑے، سموسے، کچوریاں، دہی بلے اور 2 سے 3 قسم کے کیک، بسکٹ وغیرہ وغیرہ۔ ٹیپو کی تو بڑی موجیں لگی ہوئی تھیں، لیکن میرا یہاں دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے بمشکل چائے ختم کی اور پھر اٹھ کر ماموں کی اجازت سے اوپر ٹیرس پر آ گئی، جہاں رات کے تارے آپس میں ٹکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں میری آمد کی بھی کچھ خبر نہ ہوئی تھی۔ میں ٹیرس پر بنے جھولے میں بیٹھ کر جھولے لینے لگی۔ جب بھی کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی تو میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ فراز ہے۔ پھر کافی دیر تک جب کچھ بھی نظر نہیں آیا تو مجھے اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی کہ اب کیا مجھے ہر وقت فراز ہی نظر آیا کرے گا؟ جی، آپ کو ہر وقت فراز ہی نظر آئے گا، وہ میرے کان کے قریب آ کر بولا اور میں جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ فراز ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لیے میری جانب نہایت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی وہی چمکیلی آنکھیں میری جانب ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں نہ جانے کیوں بے انتہا رونے لگی اور فراز میری طرف دیکھتے ہوئے ایک دم سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، پھر میرے آنسو پہنچنے لگا۔ بس اب مزید نہیں رونا، اب میں آ گیا ہوں نا، اب بالکل بھی نہیں رونا، ورنہ میں پھر شدید ناراض ہو جاؤں گا۔ میں اب آ گیا ہوں نا، اب کبھی بھی نہیں رونا، بس چپ۔ اور میں واقعی اس کے لفظوں پر بالکل چپ کر گئی۔ پھر ہم لوگ ایک دوسرے کے ماضی میں کھو کر باتیں کرنے لگے۔ وہ نہ جانے کیسے میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو وہ ٹال گیا۔ خیر میں نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا اور اس کے سحر میں اس قدر کھوئی کے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ مجھے یہ احساس ہی نہ رہا کہ میں اس وقت کوئی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، ایک نامحرم کے ساتھ ہوں۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا لیکن کوئی بھی نیچے سے اوپر نہ آیا اور نہ ہی میں نیچے گئی۔ تارے بھی نہیں نکلے تھے، بس دھند کا راج ہر طرف تھا۔ اب تم نیچے جاؤ دریا، کسی کو شک ہوا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ بھاری دل کے ساتھ میں نیچے آ گئی اور پھر باقی رات فراز کے خوابوں میں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح ابا نے واپس جانا تھا۔ امی کہنے لگیں وہ ابو کو اکیلا نہیں جانے دیں گی، اسی لیے دریا اور ٹیپو کو یہیں رہیں، پھر ماموں ان کو چھوڑ آئیں گے۔ میں حیران تھی کہ ایسی بھی کیا ایمرجنسی آن پڑی، کیونکہ پہلے گھر میں تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ خیر امی ابو واپس چلے گئے، مجھے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ فراز کی یادیں اور باتیں ہی میرے لیے کافی تھی۔ آج ہمیں یہاں رہتے ہوئے 10واں روز تھا۔ آئے دن مہمانوں کی طرح ہی استقبال ہوتا تھا اور خیر مقدم بھی ویسا ہی، نت نئے کھانے اور پھر پورے علاقے کی سیر، بہت ہی پرلطف مناظر تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود آج 7واں دن تھا، فراز کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرا دل ہر وقت ایک عجیب سی صورتحال سے گزر رہا تھا۔ عجیب سے وسوسے میرے دل میں آ رہے تھے کہ اچانک ہی وہ کہیں سے آ گیا۔ ہم لوگ ٹیرس پر ہی ملے تھے۔ اب کی دفعہ وہ کچھ اداس سا لگا، میرے لیے اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تمہارے ماموں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا۔ نہیں تو کیا ہوا ہے فراز؟ دریا، تمہارے والدین کی اچانک واپسی کی خاص وجہ ہے کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ ایک بہت بڑے خاندان میں کر رہے ہیں، لیکن وہ جس سے رشتہ طے کر رہے ہیں وہ کم از کم 50 سال سے اوپر کا ہے۔ وہ لوگ اسی لیے واپس چلے گئے ہیں اور پھر اب بہت جلد تمہیں بھی وہاں پر بلا لیں گے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرے دل نے کہا کہ وہ کاش پھٹ جائے، کیونکہ اپنی سگی ماں کے مرنے کے بعد تو اس سوتیلی ماں کے ظلم و ستم برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب یہ اتنا بڑا ظلم میں کیسے برداشت کروں گی؟ میں نے فراز سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے کچھ سوچنے پر مجبور تھا۔ تم بس ہمت مت ہارنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا، گویا ایک عہد کیا۔ لیکن مجھے علم تھا کہ جو کچھ امی کہتی ہیں اب وہ ہمیشہ سے وہی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اف تک نہیں کریں گے۔ دریا بی بی آپ کو نیچے صاحب بلا رہے ہیں، بخت پری نے مجھے آ کر کہا۔ میں ہمیشہ کی طرح بجائے اس کی طرف دیکھنے کے دائیں طرف دیکھا جہاں فراز پہلے تو موجود تھا لیکن اب کہیں بھی نہیں تھا۔ میں تیزی سے نیچے اتر آئی تو ماموں کو اپنا منتظر پایا۔ دریا بیٹی، ایک تو تمہارے امی ابا کی مجھے ہرگز سمجھ نہیں آتی، ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں بچوں کو بھیج دیں۔ اب ایسا ہے کہ میرا تو ابھی ٹائم ہی نہیں، میں آج کل بہت مصروف ہوں، اسی لیے تم لوگوں کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔
اور ساتھ میں بخت پری جائے گی، ایک گارڈ بھی ساتھ ہوگا۔ ہم لوگ اگلے دن ہی نکل پڑے اور اپنی گاڑی ہونے کی وجہ سے سفر آدھا ہو جانا تھا۔ میرا دل اس قدر ڈوب رہا تھا کہ میرا اپنے ہی گھر میں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پورا راستہ مجھے فراز کی یاد ستانے لگی تھی۔ شام تک ہم لوگ گھر پہنچ گئے، جہاں بڑا استقبال ہوا اور امی کہنے لگیں کہ یہ 2 دن ہیں، اپنی خوب کیئر کرو، پارلر چلنا اور فیشل بھی کروا لینا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں تمہارا نکاح ہے۔ میں یہ سب کچھ سن کر ششدر رہ گئی، لیکن ہمیشہ کی طرح ہونٹوں پر چپ کے تالے۔ ٹیپو کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ سرمد و راحت سے جدائی کی وجہ سے وہ خاصا پریشان تھا، اور اس ساری بات کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرا رہا تھا۔ پوری رات میں نے روتے ہوئے امی کو یاد کرتے گزار دی، لیکن مجھے اس وقت بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ میں اس پوری دنیا میں مکمل طور پر تنہا ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں۔ میں نے اللہ سے رو رو کر معافی بھی مانگی، لیکن دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرنے پر مجبور تھا۔ رات کاٹے نہیں کٹ رہی تھی، اور صبح کی کوئی ایسی امید نہیں تھی جس میں کچھ اچھا ہو سکے۔ اسی لیے بجائے اس کے کہ میں کچھ اچھا سوچوں، دل تو یہی کر رہا تھا کہ خودکشی کروں اور خود کو کہیں ختم کر کے رکھ دوں۔ جیسے تیسے صبح ہوئی، اور پھر حیرت کی بات کہ میں نے اس پورے دن میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ اسی طرح رات ہو گئی اور پھر اگلا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن امی نے مجھے کہا کہ میں کوئی اچھا سا جوڑا پہن لوں۔ اونچے گھرانے کے لوگ تھے، اسی لیے چائے لے کر جانے والا لڑکی کے ذریعے کوئی رواج نہیں تھا۔ اسی لیے میں خود ہی امی کے ذریعے ان کے سامنے آ گئی اور جا کر انتہائی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو وہ کہنے لگے کہ دریا ہمارے گھر کی بہو بننے والی ہے، اسی لیے ہم اس کی اب ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اگر آگے یہ پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں۔ میں یہ ساری باتیں بنا غور و فکر کے سن رہی تھی کہ اچانک ہی چائے کی پیالی، جو غالباً اس بابے کی بہن تھی، اس کے ہاتھ سے گری اور سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر گئی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی بھی ساتھ ہی اٹھ گئیں اور مجھ سے کہا کہ آپ ہی کو جلدی سے واش روم لے کر جاؤ۔ میں انہیں واش روم تک لائی، پھر انہیں تولیہ دیا۔ وہ بیسن پر اپنے کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک ہی ان کی نظر واش بیسن پر لگے مرر پر نظر پڑی، جہاں میری ہمشکل کھڑی تھی۔ ان کے دانت بہت لمبے اور نوکیلے تھے، اور اس کے منہ سے خون بھی رس رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو میری تصویر کو اس مرر میں دیکھتی رہی، لیکن جب زیادہ دیر تک تاب نہ لا سکی تو چیختی ہوئی واش روم سے باہر نکل آئی۔ ان کے چیخنے کی دیر تھی کہ سارے گھر والے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے پکارنے لگے۔ میں بھاگتی ہوئی ان کی طرف گئی، جہاں پر وہ آپا خوف و ہراس میں مبتلا کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ ہم یہاں اس جادو نگری میں 1 منٹ بھی نہیں رکیں گے۔ ارے یہ لڑکی کوئی جادوگرنی ہے یا پھر اس پر کوئی گہرا جادو ہے، تبھی تو اس کی ایسی شکلیں بن رہی ہیں، ورنہ کوئی انسان اتنی شکلیں کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ بولتی جا رہی تھی، 1 منٹ کے لیے بھی چپ نہیں کر رہی تھی۔ امی نے یہ بھی سمجھایا کہ شاید میں نے کوئی بری حرکت کر دی ہے، جس کے بنا پر وہ اس قسم کا رویہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن امی نے میری طرف ایسے دیکھا کہ میں ایک دم سے کانپ کر رہ گئی، لیکن ہمیشہ کی طرح منہ سے کچھ نہ بول سکی۔ وہ لوگ بہت بول کے گئے یہاں سے، اور پھر اس کے بعد امی نے میری جس قدر عزت افزائی کی تھی وہ بتانا مشکل ہے، لیکن میں سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ ایک دم سے انہیں ہوا کیا تھا، کیونکہ وہ تو یہاں پر رشتہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ پھر یہ کیا ہوا؟ شام تک اماں کہاں انتظار کرتی، اسی لیے انہوں نے مہمانوں کے جاتے ہی میرے سامنے کھڑے ہو کر آنکھیں نکالی۔ میں نے نظریں جھکا دیں اور کہا کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں امی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ امی کی انگلیوں کی پوریں میرے چہرے پر کھپ جاتی، ہاتھ میری طرف بڑھتے بڑھتے راستے میں ہی کہیں رک گیا۔ میری آنکھیں بند تھی لیکن تھپڑ نہیں لگا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور پھر جو دیکھا تو وہ میرے ہوش و حواس گنوانے کے لیے کافی تھا۔ امی کا ہاتھ جس سے وہ مجھے مار رہی تھی، وہ ہاتھ پیچھے مڑ گیا، اور امی کا ہاتھ مڑنے کے بعد درد سے چلانے لگی۔ ارے امی، آپ کو کیا ہوا؟ میں امی کی تکلیف کہاں برداشت کرنے والی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ان کے ہاتھ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ہاتھ 2 حصوں میں بٹ کر مزید ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ اب تو امی کی درد کا یہ عالم تھا کہ وہ اس قدر رو رہی تھی کہ کچھ بھی کہنے کے باوجود بس اشاروں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اشارے سے ٹیپو کو بلا رہی تھی، لیکن وہ امی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے قریب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ابا کو فون ملایا۔
وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن میں اس قدر گھبرائی کہ فون ہی غلط ملا دیا اور وہ ماموں کو جا ملا۔ میں نے ابا سمجھتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ آگے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن سوائے رونے کے میں کوئی اور بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے ریسیور گر گیا اور پھر میں روتی ہوئی امی کے پاس آئی، جن کا درد سے یہ عالم تھا کہ وہ نیند بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ پھر ایک دم سے وہ بے ہوش بھی ہو گئی۔ ابا شام کو واپس آئے۔ امی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بے حد پریشان ہوئے۔ سب سے زیادہ ایک دفعہ پھر سے مجھے ہی ڈانٹ پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ یہ کوئی عام سی چوٹ نہیں بلکہ انہیں اسپتال میں داخل کروانا ہوگا۔ وہ رات امی نے اور ہم سب نے اسپتال میں گزاری۔ میں امی کو اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر وہ میری ماں ہیں، چاہے جیسی بھی ہیں۔ 3 سے 4 دن کے بعد ہم لوگ گھر واپس آئے۔ امی کی سرجری ہوئی تھی، ابھی درد میں کچھ کمی تھی۔ پھر جیسے ہی میں گھر میں آئی تو مجھے ابا نے پاس بٹھا کر پوچھا۔ میں تو جتنا اور جو کچھ جانتی تھی وہ سب کچھ بتا دیا، لیکن ابا کی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ دریا، تمہاری ماں ابھی بھی بضد ہے کہ تمہاری شادی جلد از جلد کر دی جائے۔ میں نے ہمت کی اور کہا کہ امی کی حالت تو دیکھیں، بھئی تم ہی تو ان کی اس حالت کی ذمہ دار ہو۔ ابا نے 2 ٹوک لفظوں میں مجھ سے کہا۔ میں ابھی تک ابا کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، آپ میری شادی کر دیں جہاں آپ چاہتے ہیں، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس جمعے کو کچھ لوگ آ رہے ہیں، میرے دفتر کے لوگ ہیں، بس تم تیار رہنا۔ جی ابا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جمعے کا دن آ گیا۔ امی پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ وہ لوگ جو دیکھنے کے لیے آئے تھے اچھے خاصے سمجھدار لگ رہے تھے۔ اس دفعہ میں نے ہی چائے پیش کی، لیکن چائے کو تو جیسے پاؤں لگ گئے۔ وہ سیدھا کپ ایک ہی جھٹکے سے لڑکے کی ماں کے اوپر گر گیا اور بس پھر ابا ایک دم سے اٹھے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنے لگے۔ لیکن جیسے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے وہ وہیں پر پتھر کے ہو گئے۔ لڑکے کے گھر والے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایک دم سے بھاگ کر چلے گئے اور میں حیران سی سب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ چلاتے چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر سے کچھ بھی نہیں کر پائی اور مجرم بن بیٹھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں ابا کے قریب گئی اور انہیں صوفے پر بٹھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اچانک ہی دروازے کی دستک ہوئی۔ میں ابا کو اسی حالت میں چھوڑتے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف لپکی تو وہاں پر ایک فقیر کھڑا تھا۔ میری مرحومہ والدہ کی بھی یہی عادت ہوتی تھی کہ خواہ کوئی فقیر مانگنے والا ہے یا کوئی ڈرامہ باز، تو پھر اس بات کو سوچے بنا وہ سب کی حسب استطاعت مدد کر دیا کرتی تھی۔ میں بھی اندر سے آٹا لینے گئی اور جیسے ہی واپس آ کر اس فقیر کے تھیلے میں ڈالنے لگی تو وہ ایک دم سے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ کے گہرا ہونے کے ساتھ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فراز تھا۔ میرے ہاتھ سے آٹے والا برتن گر پڑا۔ اس نے جلدی سے جھک کر اٹھایا۔ میں اسے جلدی سے اندر لے آئی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ پوچھ کر ہی رہوں گی کہ تم کون ہو، لیکن وہ کچھ نہیں بولا بلکہ امی ابا کا حال پوچھتا رہا۔ فراز، مجھ سے شادی کر لو۔ یہ بات میں نے خود اپنے منہ سے کی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر نظریں جھکائے میری طرف متوجہ ہوا۔ میں کاش تم سے شادی کر سکتا، وہ ٹھنڈی آہیں بھر کر کہہ رہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دراصل وہ ایک دفعہ پھر سے بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں نے چھوٹے بچے کی طرح ضد کی، کیونکہ دریا میں ایک جن ہوں اور جنات اور انسانوں کی شادی ممکن نہیں ہے۔ اتنا تو تم بھی جانتی ہو نا؟ وہ مجھ سے براہ راست پوچھ رہا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا تم ایک جن ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سچ ہے دریا کہ میں جن ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے محبت بھی کرنے لگ گیا ہوں اور یقیناً ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں تمہاری ماں کے رویے سے بڑا تنگ تھا۔ بڑی دفعہ ان کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اسی لیے آج ان کو یہ سزا دی ہے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس سے بھی کڑی سزائیں دوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے۔ تم میرے والدین کو مکمل طور پر ٹھیک کر دو، میں نے ان کے سامنے التجا کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن بول کچھ نہیں رہا تھا۔ بس چند قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکے اور پھر میری مٹھی میں جذب ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا یہ محبت کی کون سی قسم ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ اس رات ٹرین میں سفر کے دوران میں بھی تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔
کبھی نہ ختم ہونے والی محبت۔ میں بھی کھل کر اظہار کر رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر رو رہے تھے۔ انتہائی مجبوری کی حدوں کو چھوتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھاما۔ بس اس وقت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی جب ابا کی مجھے آواز آئی۔ میں خوش ہو گئی اور فراز کہنے لگا کہ جاؤ، سارے گھر والے مکمل طور پر ٹھیک ہیں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کے رشتوں سے بھی عشق کیا جاتا ہے، کبھی بھی تکلیف کا نہیں سوچا جاتا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ دریا تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں زندگی میں کسی نے کوئی غم دینے کا سوچا بھی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ دریا، دریا! ابا کی آواز قریب آ رہی تھی۔ فراز نے میرے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور ایک دم سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اس کے قدموں کے نشان ہی ڈھونڈتی رہ گئی۔ ابا میرے قریب آئے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دو بیٹی، بڑی زیادتی کرنے چلے تھے تمہارے ساتھ، ہمیں معاف کر دو۔ اسی دوران امی بھی آ گئیں اور پھر میری پیشانی کو چومتے ہوئے معافی مانگی۔ میں نے فراز کی طرف دیکھ کر شکریہ ادا کیا، جو کہیں دور بادلوں کی اوٹ سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔